आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिता सैफी। नाज़रीन, आलमी मामलात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। वाशिंगटन के हम देखते हैं कि गलियों से लेकर तेहरान के ऐवानों तक एक ही बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि उम्मीद अभी बाकी है। अमरीकी नायब सदर ने इस बात की तस्दीक की है कि जेडी वेंस ने गुज़िश्ता कुछ दिनों में कमोबेश 10 बार डोनाल्ड ट्रंप से राबता किया और ईरानी हुक्काम के साथ मामलात तय करने की कोशिश की। सुनिए जेडी वेंस का बयान। Now, what's interesting, Brett, about this is that in the process of doing this negotiation, I do think that we acquired some knowledge about how the Iranians are negotiating, and this is ultimately why we left Pakistan, because what we figured out is that they were unable, I think the team that was there was unable to cut a deal, and they had to go back to Tehran, either from the supreme leader or somebody else, and actually get approval to the terms that we had set. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ईरानी वफ्द अचानक वापस क्यों गया। ज़राए बताते हैं कि ईरानी वफ्द किसी भी हतमी फैसले से कबल तेहरान में आला क़यादत से बराह रास्त मुशावरत चाहता था। सिक्योरिटी खदशात इस कदर शदीद थे कि फ़ोन या वीडियो लिंक पर हसास गुफ्तगू मुमकिन नहीं थी। ये वापसी जो है वो तैयारी थी, खार नहीं थी, बल्कि वो तेहरान गए हैं ताकि मैंडेट लेकर वापस आए, और इस बार मंजिल जेनेवा या दोहा नहीं बल्कि इस्लामाबाद ही है। इस बात की तस्दीक आलमी मीडिया ने भी कर दी है। रॉयटर्स का दावा है कि मुज़ाकरात का अगला पड़ाव पाकिस्तान का दारुल हुकूमत ही होगा। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि वाशिंगटन डीसी में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद इस्लामाबाद तशरीफ ला रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो तारीख का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू होगा। इस्लामाबाद अकॉर्ड न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल छांट देगा, बल्कि पाकिस्तान के आलमी तशख़्ख़ुस को एक सालिस के तौर पर बुलंदियों पर ले जाएगा। क्या ट्रंप वो कर दिखाएंगे जो है उसे कोई अमरीकी सदर नहीं कर सका? सवाल। दूसरी जानिब अमरीकी सदर को दिन ब दिन आलमी तन्हाई का भी सामना करना पड़ रहा है। कनाडा, जो अमरीका का देरीना और करीब तरीन इत्तेहादी समझा जाता था माजी में, अब बागी हो चुका है। कैनेडियन वजीर आजम का हालिया बयान किसी एटमी धमाके से कम नहीं। सुनिए वो क्या कहते हैं। The days of our military sending 70 cents of every dollars to the United States are over. अब सवाल ये है कि क्या कनाडा का ये कदम नेटो की बुनियादें हिला देगा? क्या अमेरिका अपने पड़ोस में एक नया हरीफ पैदा कर चुका है? आज मौजूद पैनल में काबिल हजरात से पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान वाकई एक बार फिर तारीखी इस्लामाबाद मुआहिदे की मेजबानी के लिए तैयार है? डोनाल्ड ट्रंप का दौरा है इस्लामाबाद कितना हकीकत पसंद आना है और इसके पस पर्दा क्या शराइत हैं? ईरान और अमेरिका के दरमियान वो कौन से बैकडोर चैनल्स हैं जो ताहाल खुले हैं? कनाडा की अलहदगी के बाद अमेरिका की आलमी चौधराहट पर क्या असर पड़ेगा? इस सब सवालों के साथ रुख करेंगे अपने पैनलिस्ट का। सबसे पहले हमें ज्वाइन करें फवाद चौधरी साहब हैं, सीनियर सियासतदान है, उनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। फवाद चौधरी साहब, जो इस वक्त हमने देखा पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद ने मुज़ाकरात, पीस मुज़ाकरात को जो है होस्ट किया, जिसकी इस वक्त बाज़गश्त हमें पूरी दुनिया में सुनाई देती है। एक और राउंड की बात हो रही है जिसमें मुमकिन तौर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी शिरकत की कयास आराइयां जारी हैं। आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये है कि ये 40 साल में पहली बार इस सतह के मुज़ाकरात हुए हैं ईरान में और अमेरिका में, जो बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ी कामयाबी है और बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा वाक़या है। इससे पहले भी पाकिस्तान आलमी डिप्लोमेसी में बहुत बड़ा किरदार अदा कर चुका है। चाहे कोरियन वॉर का अख्ताम हो, चाहे चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का मामला हो, और उसके अलावा हमारे अपने जो इंडिया पाकिस्तान के मामलात हैं वो हों। सो पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा किया है और इस बार तो एक बहुत ही समझिए कि लिटरली तीसरी आलमी जंग को अगर किसी मुल्क ने रोका है तो वो पाकिस्तान है। और एक इकनॉमिक मेल्टडाउन जिसका दुनिया जिसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रही थी, अगर उसको कुछ लगा है, दरमियान में कुछ धक्का लगाया है किसी ने, तो वो पाकिस्तान है। तो इसलिए पाकिस्तान के लीडरशिप को, पाकिस्तान को इसके ऊपर तो बहुत क्रेडिट जितना दिया जाए वो कम है। अब जो अभी तक की सूरत हाल है, जिस तरह से मैंने कहा कि एक तो यही बहुत बड़ी बात है कि एक
اتنے بڑا جو مذاکرات ہیں وہ اسلام آباد میں ہوئے ہیں. اور آپ نے جس طرح اپنے انٹرو میں بتایا ہے, کچھ تفصیل آپ نے بتائی ہے کہ وہ مذاکرات جو ہیں وہ بنیادی طور پہ اس وہ نقطے کے اوپر رکے ہیں کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ چاہتی ہے کہ جو آپ ان کے آیت اللہ ہیں اور جو لیڈرشپ ہے IRGC کی, ان کو بھی اعتماد میں لے سکیں. اور جو اس وقت صورتحال ہے اس میں وہ انفارچونیٹلی فون کے اوپر یا وہ محفوظ نہیں سمجھتے خود کو, اس لیے انہوں نے یہ وقفہ توقف کیا ہے. دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ کافی حد تک نظر آ رہا ہے اب کہ وہ ہوگا, اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں ہی ہوگا. لیکن یہ کہنا کہ اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ یا صدر پشکان جو ہیں وہ شرکت کریں گے, یہ ظاہر ہے کہ تھوڑا قبل از وقت ہے, اور ابھی لگتا نہیں کہ ایسا ہوگا کیونکہ دونوں کے درمیان تلخیاں بہت زیادہ ہیں. لیکن میرے خیال میں دوسرا راؤنڈ ہونا ہی دنیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ جو اس وقت اسٹریٹ آف ہارمز ہے, پرابلم یہ ہے کہ اس کا 46% سے بھی زیادہ جو آپ سمجھیے کہ جو آئل ٹریڈ ہے, پیٹرولیم ٹریڈ ہے, وہ اس روٹ کو پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور اگر یہ روٹ نہیں کھلتا تو بہت سارے ملک تو ٹوٹل کلیپس ہی کر جاتے ہیں, جیسے جاپان ہے, کوریا ہے, یہ ممالک تو بہت ہی سفر کریں گے, اور اسی طرح سے چین بہت سفر کرتا ہے. تو لہٰذا پاکستان جو رول ادا کر رہا ہے اس وقت, وہ ایک طرف تو ایران اور امریکہ کو ایک دوسرے کے قریب لا رہا ہے, دوسرا وہ جو ایشین اکانومیز ہیں ان کو ٹوٹل کولیپس سے بچا رہا ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایشین ممالک ہیں وہ مسلسل پاکستان کے لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ بحران جلد از جلد حل ہو. اور ہم یہی ہماری توقع بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ پاکستانی لیڈرشپ اس بحران کو ختم کرنے میں کامیاب ہو سکے. رائٹ, سو بالکل ایسا ہی ہے. موونگ فارورڈ ہم بات کر رہے ہیں, اس میں ایک چیز اور بھی ہے, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے پیس ٹاکس کرایا, اس کا انیشیٹو جس طرح سے لیا, یہ آف کورس بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پورے خطے کے لیے. اب جہاں بات ہوتی ہے کہ جی مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی بالکل ہم تیار ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ بھی اسی طریقے سے تیار ہو جائے گا؟ اور کیا جو صدر ٹرمپ کے آنے کی جو خبریں ہیں ان کو آپ قیاس آرائی سمجھتے ہیں, یا سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ پاسبلٹی ہے وہ آ سکتے ہیں؟ دیکھیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کا امکان تو بہت کم ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ اس وقت آئیں گے, کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ تلخیاں اتنی زیادہ ہیں اس وقت ایران میں, امریکہ میں. رائٹرز لیکن کوٹ کر رہا ہے یہ خبر. ہاں, لگتا نہیں کہ دونوں صدور جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ سکتے ہیں, یا کم از کم ایرانی صدر جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, لگتا نہیں ہے. بٹ دین ڈپلومیسی از آل اباؤٹ ایونچویلٹیز, ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے. لیکن ابھی جو لگ رہا ہے, میں نے رائٹرز کی خبر نہیں دیکھی ہے, میں نے تو کچھ پاکستانی لوگوں کی دیکھی, لیکن وہ ظاہر اتنے تھک آف تھنگز میں ہے نہیں. جو پاکستانی سورسز ہیں وہ تو ظاہر ادھر ادھر سے اتنا امپورٹنٹ ان کا وہ نہیں ہے. لیکن اصل ایشو یہی ہے کہ میرے خیال کے اندر تو پریزیڈنٹ ٹرمپ آتے ہیں یا نہیں آتے یہ تو ایک سیکنڈری چیز ہے. اصل چیز ہے کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے, اور مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں ہونے چاہیے. کچھ خبریں یہ ہیں کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ آپ جنیوا میں کر لیں, اور ایران نے کہا ہے کہ نہیں اسلام آباد میں ہونے چاہیے. میرے خیال کے اندر یہ مذاکرات جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہی ہوں گے, اور اگر اسلام آباد میں ہوتے ہیں جی, اور اسلام آباد میں ہوتے ہیں اور ہم ایک پورا یہ جو ایگریمنٹ ہے, جو اسلام آباد ایکارڈ ہے, وہ ہم کرا پاتے ہیں, تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے تو ایک بہت بڑی بات ہے ہی ہے. لیکن اس وقت جو اصل بات یہ ہے کہ دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے, اور آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ جس طریقے سے سعودی عربیہ ہو, پاکستان کی جو یونیک پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت GCC کے ممالک بھی پاکستان کو دیکھ رہے ہیں, اور امریکہ بھی پاکستان کے اوپر اعتماد کرتا ہے, اور ایران کی لیڈرشپ بھی پاکستان کی تعریف کر رہی ہے, اور یہ ایک, اور چین بھی ظاہر ہے پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے. تو یہ ایک بڑی یونیک پوزیشن ہے جو شاید ہی کسی اور اس وقت ملک کو جو ہے وہ حاصل ہو, جو پاکستان کو ایک حاصل ہے. اور اس کی وجہ سے پاکستان ایک بہت اچھا انیبلر ثابت ہو رہا ہے
یہ مذاکرات کروانے کے لیے. سو اب دیکھنا یہی ہے کہ جمعرات کہہ رہے ہیں کچھ لوگ, بٹ میرے خیال میں شاید جمعرات تو بڑا جلدی ہے, شاید 1-2 دن آگے چلا جائے اور یہ مذاکرات جو ہیں وہ اناؤنس ہو جائیں گے, اسی سے ہی کافی تلخیاں جو ہیں وہ نیچے آ جائیں گی. اینڈ اسٹریٹ آف ہارمز کا اوپن ہونا اس وقت ظاہر ہے کہ دنیا کی اکانومی کے لیے ایک درد سر بنا ہوا ہے, اور خود ہمارے لیے آپ دیکھیں کہ جس طرح سے تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں, چیزیں چلی گئی ہیں, سو ہمارا بھی یہی ہے کہ یہ نیچے آئیں. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. فواد چودھری سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود تھے. جی بات ہو رہی ہے اس وقت امریکہ ایران ڈائلاگ کے حوالے سے بھی. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت جاوید ملک صاحب ہیں, سابق سفیر ہیں, جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی صاحب ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں, اور ڈاکٹر فرقان حمید ہیں جو کہ صحافی ہیں ترکیے سے اور TRT اردو کے ہیڈ بھی ہیں. ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانوں کا فار جوائننگ اس. میں سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گی جنرل نعیم لودھی صاحب. جنرل صاحب, پاکستان نے فائنلی ہوسٹ کر لیا مذاکرات کا پہلا راؤنڈ, اور وہ ہوا پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں. اب اس کے آگے جو صورتحال ہے, ایک نئے فیز کی بات ہو رہی ہے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی, السلام علیکم. دیکھیں, پہلی بات تو یہ سمجھنے کی کہ جو بڑا کام ہے وہ تو ہو گیا ہے, ہو چکا ہے. آپ صرف یہ دیکھیے کہ جو 3 ملک جو آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دنیا کی نمبر 1 سپر پاور ہے, دوسرا ایسا ملک ہے جو کسی کی بات دنیا میں نہیں مانتا, کسی انٹرنیشنل قانون کا پاسداری نہیں رکھتا, کوئی اخلاقی اس کے پیمانے نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے اس کے اوپر, اور تیسرا ایران جو کہ صبر و استقامت کا ایک پہاڑ ہے اور اپنی شہادتیں دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے. تو یہ بڑا کام جو پاکستان نے پہلے کیا وہ تو ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو میں نے کہا نا کہ یہ ملکوں کا میں نے آپ کو اسٹیچر بتایا کہ ایک سپر پاور ہے اور ایک اس طریقے سے ہے, اس کے اندر کچھ پرسنالٹیز کی انڈیویجول پرابلم ہے. فار ایگزامپل آپ جانتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن ہونے ہیں امریکہ میں, اور ٹرمپ صاحب کافی اپنی کھو بیٹھے ہیں. جو آپ نے دیکھا کہ جو نو کنگ کی موومنٹ ہے وہ کتنی بڑی چلی, اور ابھی ان کی جو مقبولیت ہے وہ میرے خیال 30% سے بھی نیچے ٹچ کر رہی ہے. ان کو یہ مسئلہ بھی ہے. پھر جب وہ کسی کو بھیجتے ہیں, جیسے انہوں نے اپنے نائب کو بھیجا, وینس صاحب کو, نائب صدر کو, تو ان کو اب پیچھے سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا, ایسا نہ ہو کہ یہ وینس اپنے نمبر بنا لے اور یہ اگر صدارتی امیدوار بن جائے اور جو میرا امیدوار ہے وہ پیچھے رہ جائے. خود تو صاحب ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکتے. ادھر سے آپ کو پتا ہے کہ نیتن یاہو کا کیا پرابلم ہے, جو ہی وہ یہاں سے فارغ ہوتا ہے وہ فوراً جیل میں جانے کی آواز پیچھے سے آ رہی ہیں, آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی. اور تو یہ ساری چیزیں اس طریقے کی ہیں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنے دہائیوں کی جو دشمنی ہے امریکہ اور ایران کی, وہ ایک سٹنگ میں تو دور ہو نہیں سکتی تھی. جو کچھ ہوا وہ میرا خیال ہے کہ اٹ واز اے ویری بگ پروگریس, کہ انہوں نے بالکل کٹ آف نہیں کی, ایک دوسرے کو اپنی کنڈیشن دے کر کہا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے, یہ ہماری ریڈ لائن ہے. ہاں البتہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے جو ہرمز کو بند کرنے والی, یہ خطرناک ڈیولپمنٹ ہے, لیکن اس میں چونکہ چین بھی آ گیا ہے اور پوری دنیا تنگ ہے, تو میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ اتنا بڑا رسک لے گا کہ پوری دنیا کو ناراض کر کے وہاں پر, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے کہا جی کہ یہاں سے گزر سکتے ہیں شپ سوائے ایرانی جہازوں کے. تو یہ ساری چیزیں خوش آئند ہیں. جو اصل کفر ٹوٹا تھا وہ پاکستان نے کی کاوشوں سے ہی ایسا ہوا تھا. ابھی اور ملک بھی کوشش کر رہے ہیں, ترکی ہے ہمارے وہاں سے موجود ہیں بھائی, وہ بھی ہمیں بتائیں گے. روس کوشش کر رہا ہے, چین کوشش کر رہا ہے. تو لیٹ اس سی, میں کوائٹ آپٹمسٹک کہ یہ دوبارہ بات چلے گی اور معاملہ کہیں نہ کہیں صحیح ڈائریکشن میں چل پڑے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا ہے. کمنگ ٹو یو, میں آپ کی طرف آؤں گی. ڈاکٹر فرقان حمید ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر فرقان حمید, آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ ڈاکٹر فرقان حمید, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا, مجھے ڈاکٹر فرقان حمید کی آواز نہیں آ رہی. ہی از فرام ترکی. وی ٹرائی ٹو کنیکٹ ہم اگین. ان اے مین وائل آئی ول گو ٹو جاوید ملک صاحب جو کہ سابق سفیر ہیں. جاوید ملک صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟
جی مجھے تو آپ کی آواز آ رہی ہے, آئی ہوپ کہ آپ کو بھی میری جی بالکل آ رہی ہے, لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے سر. تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس یور ویلیویبل ٹائم. سر ہاؤ ڈو یو سی دس اسپیکٹ؟ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کے اگلے فیز کی قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں, جس میں ہم سن رہے ہیں کہ جی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان آنے کی بھی خبر ہے ان کی, رائٹرز کوٹ کر رہا ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو؟ جی دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی کشیدہ صورتحال کو پاکستان کی سفارتی کاوشوں سے ریسکیو کیا گیا, اور ہم نے جو اسلام آباد ٹاکس کا انعقاد کیا گیا جس میں ہمارے حکومت اور آف کورس ہماری عسکری قیادت کی بہت کاوشیں شامل تھی, وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے آن اٹس اون. اگر آپ اس کو پرسپیکٹو میں رکھیں تو دیکھیے ایک تو آپ نے ایک سیز فائر اچیو کیا, ٹھیک ہے, ایک لگ رہا ایسا اسٹیٹمنٹ آئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے کہ ایک سیولائزیشن مٹنے کی بات ہو رہی تھی, تو اس پوائنٹ سے آپ نے اس ایسکلیشن کو کم کیا اور الحمدللہ ایک سیز فائر اچیو کیا. اس کے بعد آپ نے جو ٹاکس کا ارینجمنٹ کیا وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں تاریخ ساز موقع تھا. امریکہ اور یعنی ایران کے درمیان اس ہائی لیول پر انٹریکشن جو ہے وہ کافی ڈیکیڈز کے بعد ہو رہی تھی, اور آف کورس ہم اپریشیٹ کریں گے امریکہ کو یہاں پہ کہ انہوں نے ایک بہت ہی سینئر لیول کا جو ہے وہ ڈیلیگیشن بھیجا. آپ جانتی ہوں گی کہ امریکہ سے اسلام آباد آنا از اباؤٹ 16 آورز, اور اس کے بعد پھر وہ 23 گھنٹے کی ان کی میٹنگ. تو اس سے اوبیسلی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ میننگ فل ڈائلاگ میں انٹرسٹڈ تھے, وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میٹنگ کو وہ ایک امپورٹنس دے رہے تھے. ایران کا جو ڈیلیگیشن تھا وہ بھی اہمیت کا حامل تھا. تو یہ بہت اچیومنٹس ہیں, اور اس کے بعد ایک روڈ میپ بھی ہم نے طے کیا ہے. اس وقت بھی جب بات ہو رہی تھی میری مختلف چینلز پر تو میں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیے ڈپلومیسی جو ہوتی ہے وہ ایک پروسیس ہوتی ہے, وہ کوئی ایونٹ نہیں ہوتا کہ ایک ہی ایونٹ میں تمام معاملات حل ہو جائیں. تو یہ پروسیس کا آغاز جو ہے وہ اسلام آباد میں ہو گیا ہے الحمدللہ, اور اس کے بعد بھی جب وہ واپس گئے ہیں تو کچھ لوگ اس کو منفی ایسپیکٹ میں دیکھ رہے تھے, لیکن میں نے تو اس کو بہت پازیٹیو دیکھا کہ دونوں طرف سے جو باتیں ہوئی ہیں ان کو اگر آپ سنجیدگی سے ان کے ورڈز پر غور کریں تو ایک ونڈو آف اپرچونٹی انہوں نے چھوڑی ہے, اور وہی ونڈو آف اپرچونٹی جو ہے وہ اب اس کو ہم لے کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہو رہے ہیں. میرے لیے بالکل حیران کن نہیں ہے, لیکن کچھ سیگمنٹس ہماری میڈیا میں بھی اور آف کورس کچھ ہمارے اینالسٹ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ یعنی انہوں نے جب یہ کہہ دیا تھا کہ تعطل آ گیا ہے, یعنی ڈیڈ لاک آ گیا ہے, ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں, دس از پارٹ آف دا پروسیس. یہ آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ 5-6 ڈیکیڈز کا جو ایک ان کے درمیان گلف آف انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایک میٹنگ میں حل ہو جائے. تو آئی تھنک اٹ واز اے گریٹ اچیومنٹ, اور یہ پروسیس کو چلتے رہنے دینا چاہیے. انشاءاللہ جو ہماری نیکسٹ میٹنگ ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے یہ دیکھیے, اس میں بھی لاجسٹکلی ہو سکتا ہے وہ ترکیے میں ہو جائے, ہو سکتا ہے جنیوا میں ہو جائے, لیکن جہاں بھی ہوتی ہے اسلام آباد اور پاکستان اس کا سینٹرل حصہ رہے گا, کیونکہ پاکستان ہی نے اس کو جو ہے وہ انیشیٹ کیا ہے. اور اس کے بعد ہم جتنی بھی سٹیٹمنٹس آئی ہیں, چاہے ورلڈ کیپٹل سے آئی ہیں, چاہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ ہے, وہ ہمارے فیلڈ مارشل کو بھی اور ہمارے پرائم منسٹر کو بھی بالکل یعنی ہر سٹیٹمنٹ میں وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اوبیسلی ہم کو پر امید ہے ہم کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ انشاءاللہ حل ہوگا, لیکن آف کورس اس میں کچھ اسٹمبلنگ بلاکس ہیں, ان کے بارے میں اگر آپ چاہیں گی تو میں بعد میں بات کر دوں گا نیکسٹ جب آپ سوال پوچھیں گی کہ کیا ریزن ہے کہ ابھی تک ان کے درمیان گلف آف انڈرسٹینڈنگ میں کمی نہیں آئی. رائٹ, سو ٹھیک ہو گیا ہے. موونگ فارورڈ ڈاکٹر فرقان حمید صاحب کی طرف جاؤں گی. ڈاکٹر فرقان, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی آ رہی ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر فرقان حمید صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ڈاکٹر صاحب, پاکستان نے بڑا کام کر دکھایا ہے ڈپلومیسی کے تھرو. اسلام آباد اپنے دارالحکومت میں ایران اسرائیل امریکہ جنگ کا پہلا مذاکراتی راؤنڈ پورا ہو گیا ہے. اسی تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں, خبریں آ رہی ہیں کہ اب سے اسی ہفتے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جی پاکستان, سعودی عرب, ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ رواں ہفتے میں ترکی میں ملاقات کریں گے. امریکی خبر امریکی اخبار جو ہے وہ یہ خبر کوٹ کر رہا ہے, یہ دے رہا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور وہاں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے یہاں میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے اسلام آباد میں سیکنڈ راؤنڈ ہونے جا رہے. سیکنڈ راؤنڈ کے بارے میں ترکی کے میڈیا نے اور رائٹرز نے یہ کل ہی خبر نشر کر دی تھی کہ آئندہ اس ہفتے یا جمعرات کو یا آئندہ جو ہے وہ آئندہ ہفتے جو ہے وہ یہ سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ پہلا راؤنڈ کافی حد تک بلکہ ہماری توقع سے زیادہ کامیاب رہا ہے. بے شک لوگ مانے یا نہ مانے, پاکستان کے نقطۂ نظر سے یہ 100% کامیاب رہا ہے. البتہ آپ کو یاد ہوگا کہ 47 ایئرس کے بعد جو ہے ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے فیس ٹو فیس آئے ہیں. یہ کبھی بھی آج تک کوئی ملک نہیں کر سکا. یہ پاکستانی واحد ملک تھا
جس نے اپنے حالات جس نے اپنے تعلقات کا فائدہ اٹھایا. امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بڑے زبردست چلے آ رہے ہیں. ایران کے ساتھ ویسے ہی پاکستان کے تعلقات بڑے زبردست ہیں, اور سعودی عرب کو بھی پاکستان کی پشت پناہی حاصل ہے, اور پھر سب سے بڑھ کر جو ہے وہ چائنا کی پشت پناہی حاصل ہے. اسی وجہ سے یہ جو آئندہ بھی جو مذاکرات ہوں گے, جو دوسرا راؤنڈ ہوگا, اس وقت جو ترک میڈیا بتا رہا ہے, جو رائٹرز بتا رہا ہے, وہ اسلام آباد کو جمعرات کی روز ہے بتایا. جمعرات کو اگر نہیں ہوتے تو ویکینڈ پہ ہو سکتے ہیں, سیٹرڈے سنڈے کو ہو سکتے ہیں, لیکن ترکی کے میڈیا میں مین خبریں یہ چل رہی ہیں کہ یہ سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے. جی سیکنڈ راؤنڈ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے. اور جو یہ جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے وزراء خارجہ کی, اس میں کیا ہونے جا رہا ہے, یہ کتنی امپورٹنٹ ہے, یہ کتنی جڑی ہوئی ہے ان ڈائیلاگ سے؟ لیکن یہ وزراء خارجہ کے بارے میں جو ابھی تک جو فائنل جو ہوا ہے, یہ ان کا ٹیلی فونک رابطہ کنٹینیو ہے. ابھی ان کی جو میٹنگ ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی, ابھی تک اس بارے میں کنفرم نہیں ہو سکا. جیسے ہی کنفرم ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا. لیکن یہ بات یہ ہے کہ یہ سیکنڈ راؤنڈ کے بارے میں تقریباً جو ہے 90% پاکستان کے حق میں جا رہا ہے, جبکہ 10% جو ہے وہ جنیوا کے میٹنگ میں ہونے کے چانسز بتائے جا رہے ہیں. لیکن پاکستان, ترکی, سعودی عرب, مصر اور یہ سب مل کے جو ہے ان کے وزراء خارجہ کی جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے وہ بھی اسی ہفتے ہو سکتی ہے, ترکی میں ہو سکتی ہے. لیکن ابھی تک اس کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ واضح نہیں کی گئی. لیکن خیال یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ وزراء خارجہ کی جو میٹنگ ہوگی یہ سیکنڈ راؤنڈ سے پہلے جو ہے وہ استنبول میں ہو سکتی ہے. جی اوکے, سیکنڈ راؤنڈ میں ہو سکتی ہے, اور یہ خبر بھی آپ نے دی. میں جنرل نعیم لودھی کی طرف واپس جاؤں گی. سر, جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے اب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, اور بیچ میں ہم نے دیکھا آبنا ہرمز کے حوالے سے بھی کل پورے دن خبریں چلتی رہیں, اس کے بعد پاپلیو والا بھی معاملہ آ گیا, پھر متنازع بہت زیادہ ہوتے گئے جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. اور آج کینیڈا کے میں نے آغاز میں دکھایا تھا کہ 70 سینٹ فی ڈالر والے بیان کے بعد جو کہ آج دیا گیا ہے ان کے پی ایم کی جانب سے, وہ بھی آپ نے یقینی طور پہ دیکھا ہوگا. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ ساری چیزیں جب آ رہی ہیں تو کیا یہ پریشر بلڈ اپ کریں گی ان چیزوں کے اوپر کہ یہ مزید جو ہے وہ اس طرف آ سکیں کہ جی ڈائیلاگ جو ہے وہ ایمیکیبلی جس طرح سے جس پیسج سے ہونے چاہیے وہ ہو جائے, جس رکاوٹیں آ رہی ہیں؟ یہ پریشر تو ہے, اور اس کے علاوہ جو میں نے پہلے بھی باتیں کی وہ پریشر بھی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ یورپین یونین نے چھوڑ دیا, ان کے ساتھ نہیں ہے, نیٹو کے کوئی ملک ان کے ساتھ نہیں ہے, ایون اس بلاکڈ میں کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے. حالانکہ بلاکڈ کئیوں کو بڑا شاک گزرا ہوگا کہ یہ کیا ہے. تو ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ آلریڈی بلاکڈ ہرمز کو دوبارہ بلاک کرنے کی کوئی منطق نہیں بنتی. تو مجھے اس میں ایک دو چیزیں میرا اندازہ ہے. ایک تو یہ کہ دے آر لوکنگ فار اے فیس سیونگ. ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ کہ جی ہم نے مکمل طور پہ بلاک کر دیا تھا, ابھی دنیا کے کہنے پر ہم چھوڑ رہے ہیں, ابھی ہم بات چیت کی طرف راغب ہوتے ہیں. دوسرا, وہ اسرائیل کو ٹائم دینا چاہ رہے تھے کہ لیبنان میں وہ اپنے اہداف پورے کر لے. وہاں پر انہوں نے ایک دریا تک پہنچنا تھا, مجھے نہیں پتا کہ پہنچ پائے یا نہیں, کیونکہ بہت سخت مزاحمت ہے حزب اللہ کی طرف سے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی اسرائیل اور لبنان کے درمیان امریکہ میں بات چیت بھی ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے. تو یہ کچھ فیکٹرز تھے جو آخری وہ. اور پھر یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ ایران کہتا ہے جی کہ ہم 5 سال تک اس کے اوپر زیرو اس کے اوپر لگا دیتے ہیں, انریچمنٹ کے اوپر پابندی اپنے اوپر لگا لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں جی 20 سال تک. تو میرا اپنا خیال ہے کہ 8-10 سال میں تک کی بات ہو جائے گی, کیونکہ ابھی سٹکنگ پوائنٹ تو مین وہی ہے. دوسرا ہرمز ہے. ہرمز میں چونکہ آلریڈی ایران جو ہے وہ عمان کے ساتھ معاملات شیئر کرنے کو تیار ہے, تو اور تھوڑا سا اگر میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ایران کے اوپر جو پابندیاں ہیں, اقتصادی پابندیاں, وہ ختم ہو جائیں تو ایوری تھنگ ول بی پٹ ان پلیس, سب ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ اب جو ہے ٹرمپ صاحب کو اپنا فیس سیونگ کا موقع بھی ہے. نیتن یاہو نے جو کرنا تھا کر کے دیکھ لیا, اس کو پتہ چل گیا کہ اب اس کا جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے وہ چکنا چور ہو چکا ہے. اس کے علاوہ دنیا بہت تنگ ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے سے. تیل پروڈیوس کرنے والے ملک بھی, تیل یوز کرنے والے ملک بھی, اور اب چائنا کا خاص کر جو حالیہ بیان ہے کہ اس کو بند کرنا خطرناک بھی ہے اور بڑا غیر ذمہ دارانہ ہے, یہ بیان آپ نے سنا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھا جائے تو تمام جو فریق ہیں لڑائی والے, سبھی کے اوپر پریشر ہے مختلف قسم کا. ایران کی ڈسٹرکشن بہت ہوئی ہے,
وہ چاہیں گے کہ مزید اس طرف بات نہ بڑھے، لیکن وہ یہ بھی چاہیں گے کہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ حاصل کیے بغیر وہ کوئی کسی بات پہ دستخط کر دیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان قریب انشاءاللہ سیکنڈ راؤنڈ، تھرڈ راؤنڈ جو بھی ہوگا، اس کے نتیجے میں ایران پر سے یا تو مکمل پابندی ہٹے گی اقتصادی، یا مرحلہ وار ہٹنا شروع ہوگی. اور اسی طریقے سے یہ پہلے شاید کوئی یہ جو ہرمز کے بارے میں ایک لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہو، پھر دوسرے لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. یہ جو کچھ بھی ہوگا بتدریج ہوگا، ایک دم کوئی پھلجڑی نکلنے والی نہیں ہے. جیسے میرے ایکسیلنسی کہہ رہے تھے کہ اٹ از اے پروسیس ناٹ این ایونٹ، سو پروسیس ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. جی یس، پروسیس ٹیکس اے ٹائم. اور یہاں ایک بریکنگ نیوز آپ کو دیتے چلیں، اس وقت آ رہی ہے اور بڑی خوشائن خبر آ رہی ہے، اور وہی جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے ایک پڑاؤ کی. ایران نے تو کہا تھا کہ ہم بالکل یقین کرتے ہیں اور ٹرسٹ کرتے ہیں پاکستان کے اوپر کہ پاکستان میں مذاکرات کا اگلا دور ہو، لیکن ابھی اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی بیان آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں ایران سے مذاکرات کا اگلا دور پاکستان میں ہو سکتا ہے. ایران امریکہ سے مذاکرات اگلے 2 روز میں پاکستان میں ہو سکتے ہیں. امریکی صدر نے کہا ہے کہ ہمارا وفد ایران سے بات چیت کے لیے کچھ روز میں پاکستان جا سکتا ہے. امریکی صدر کا ایران مذاکرات سے متعلق نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو میں سامنے آیا ہے. تو جی اگلے 2 دن میں ہی وہ کہہ رہے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو سی جاوید ملک صاحب، اتنی ریپڈ، اتنی کوئک ڈپلومیسی؟ جی میرے خیال میں تو اس کے بارے میں کلیئر ہوں کہ سیکنڈ راؤنڈ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوکیشن کیا ہوتی ہے، میرے لیے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اس پہ کافی ہم نے ٹائم لگایا کہ استنبول میں ہوگا یا پاکستان میں ہوگا یا جنیوا میں ہوگا. میری نظر میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں پہ ہو. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پروسیس ہونی چاہیے اور پروسیس چلتی رہے گی. دیٹ از ناٹ دا مین ایشو. ایشو از دس کہ جو ڈسکشن کے اندر کیا سبسٹنس ہے، کیا ایسے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ان کے اندر ہم آہنگی نہیں ہے. وہ جو ہے وہ 3 پوائنٹس ہیں جو بالکل واضح ہیں. اگر اس کے اوپر آپ فوکس کرنا چاہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ایشو تو یہ ہے کہ دیکھیے جو ان کا نیوکلیئر پروگرام، یہ واشنگٹن کے اندر جو تھاٹس پائی جاتی ہیں، میں آپ کو وہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. وہاں پہ یہ ہے کہ 3 ایشوز پہ ان کو وہ ریڈ لائنز کہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ایک نیوکلیئر پاور بنے. یہ ان کی ایک ریڈ لائن ہے، اس پہ وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اس کے حوالے سے یورینیم کی افزائش کے حوالے سے جو بھی ان کے پروسیسز ہیں، وہ یورینیم کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. اور آئی تھنک جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، ایران بھی اس کے حوالے سے کافی حد تک فلیکسیبلٹی دکھا رہا ہے. اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ بیلسٹک میسائل پروگرام ہے ان کا. جو ان کا بیلسٹک میسائل پروگرام ہے، ان کی نظر میں وہ ایک خطے کے اندر ان ایکویلیبریم پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے کافی ممالک کو وہاں پہ تھریٹ کی جاتی ہے. اگر آپ اس کو مزید سمجھنا چاہیں تو پہلے یہ ایک پرسیپشن تھی کہ کافی ساری جو خلیجی ریاستیں تھیں، ان کو یہ ایک پرسیپشن تھی کہ ایران ہمارے پہ حملہ آور ہو سکتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں تھا. لیکن اس جنگ کے بعد جب ایران کے اوپر حملہ کیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ ریٹیلیشن میں ایران نے تمام خلیجی ممالک کو نشانہ بنا ڈالا. ہزاروں میسائل داغ دیے ان پہ. وہ مسلم ممالک تھے، ان میں سعودی عربیہ بھی شامل ہے جو تمام مسلمانوں کا جو ہے وہ اسپریچول سینٹر ہے. متحدہ عرب امارات ہے، قطر ہے، کویت ہے. وہ ایسے ممالک ہیں جن کا کوئی اوفینسو پوسچر نہیں ہے. جنرل صاحب جانتے ہیں کہ جو گلف کی ریاستیں ہیں وہاں پہ ان کا کوئی اوفینسو پوسچر نہیں ہے. وہ ڈیفنس کے اوپر یقین رکھتے ہیں. وہ ڈیفنس ان کا اس لیے ضروری ہے کہ ان کا تمام فوکس اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے. ان کی جو فلسفی ہے، ان کی جو ترقی کا راستہ ہے، وہ صرف تجارت، سرمایہ کاری، اکنامک ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرتے ہیں. وہ کسی آرمز ریس میں نہیں جانا چاہتے، نہ ہی ان کو کہیں کسی کے خلاف جنگ کرنی ہے. لیکن ان کی بزنس ماڈل کو جو سیکیور کرنے کے لیے، ان کا ڈیفنس کے لیے انہوں نے مختلف جو بھی ڈیفنس پیکٹس کیے ہوئے ہیں وہاں پہ. وہ ان کا حق ہے. ہر سوورن ملک کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی سیکیورٹی کے لیے کسی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرے. پاکستان کی ابھی سعودی عربیہ سے ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کل اگر کوئی بولے کہ پاکستان ان کو کیوں ڈیفنس کر رہا ہے، وہ پاکستان پہ حملہ شروع کر دے، کیا وہ حق بجانب ہوگا؟ بالکل بھی نہیں. ہر ملک کو یہ حق ہے، وہ سوورن کنٹری ہے، وہ کس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے. یہ بات. اور تیسری جو پوائنٹ ہے جس کے اوپر ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر کنورجنس نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں امریکہ میں کہ ایران جو ہے وہ کچھ ایسی پراکسیز کو سپورٹ کرتا ہے، جیسے کہ حزب اللہ ہے
جیسے کہ یمن میں ہیں, جیسے کہ عراق میں ہیں, اور وہ جو ہیں وہ اس علاقے میں خطے میں جو ہے ان کے بقول اسٹیبلٹی کے خلاف ہیں. تو دیرفور اگر یہ 3 پوائنٹس پہ ایگریمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے لیے بھی ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے, وہ اپنا فوکس بجائے پرپیچولی جنگ میں الجھا رہے. جنرل صاحب بتائیں گے آپ کو کہ ایران عراق جنگ کا اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً پچھلے 50 یا 60 سال سے ایران جو ہے وہ حالت جنگ میں ہی ہے. تو اس وقت تو ایران اور عراق کی جب جنگ ہو رہی تھی تو پھر تو آپ نتن یاہو نہیں تھا اس کو بلیم کرنے کے لیے, اس وقت بھی جنگ کی حالت میں تھے. تو یہ ایک فلسفی ہے جس کو بدلنا ہے. ایران اگر چاہتا ہے کہ وہ ترقی کے راستے پہ جائے, ان کے پاس اتنے معدنی ذخائر ہیں, ان کے پاس تیل ہے, معدنیات ہیں, ان کے جو لوگ ہیں وہ بہت پڑھے لکھے ہیں, مطلب ہنرمند لوگ ہیں ایران کے, لیکن وہ اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار تب لا سکتے ہیں جب ان کا فوکس جو ہے وہ جنگ سے ہٹ کے اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف ہو, اور وہ تبھی ہو سکتی ہے جب ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے, یہ اپنی جو ایسکیلیشن ہے, نیوکلیئر پروگرام ہے, اس پہ نظر ثانی کرتے ہیں اور اپنے فوکس کو جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جاتے ہیں. اگر یہ ہو جائے تو یہ ایران کے لیے بھی بہتر ہے, خطے کے لیے بھی بہتر ہے. یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہمارے جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب ہیں, اور ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, اور فورن منسٹر, اور تمام جو ہمارے فورن آفس کے بہت ہی میں سمجھتا ہوں ہنرمند جو سول سرونٹس ہیں, وہ اس کے اوپر بہت انتھک محنت کر رہے ہیں کہ دونوں سائڈس کے درمیان جو یہ ایک گلف آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اندر قربت لائی جائے اور ڈیولپ ایک انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کیا جائے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطے کے لیے بھی, ایران کے لیے سب سے پہلے ایران کے عوام کے لیے بہتر ہے, امریکہ کے لیے بھی اچھا ہے, اور پاکستان اور تمام اس خطے کے اندر امن, استحکام اور ترقی کے راستے اسی ڈیل کے سٹرائک ہونے میں ہیں. رائٹ. سو اور آپ نے جہاں بات کی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی, وہیں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکی صدر کی جو یہ صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں اگلے 2 دنوں میں کچھ ہونے والا ہے, اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر بہترین کام کر رہے ہیں. جی آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت امریکی صدر کی صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگلے 2 دنوں میں کچھ ہونے والا ہے, اور پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر بہترین کام کر رہے ہیں, اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں اس زبان میں وہ. اور ڈاکٹر فرقان کی طرف جاؤں گی. ڈاکٹر فرقان حمید, آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی آ رہی. جی ڈاکٹر فرقان حمید, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس بریک تھرو کو جو ابھی خبر آئی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں اگلے 2 روز میں پاکستان میں ہو سکتے ہیں مذاکرات کا اگلا راؤنڈ, ساتھ ہی جنرل عاصم منیر کی بھی بڑی تعریف کر رہے ہیں. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہے. ابھی ٹرکش میڈیا میں جو ہے یہ بریکنگ نیوز کے طور پر چل رہی ہے کہ 2 دن کے اندر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے سیکنڈ راؤنڈ شروع ہونے والا ہے, اور زیادہ تر جو ہے وہ پاکستان میں ہونے کے بارے میں یہ میڈیا, ٹرکش میڈیا بتا رہا ہے کہ پاکستان میں یہ جو سیکنڈ راؤنڈ ہوگا, لیکن یہ 2 روز کے اندر ہونے کے, جو میں نے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا کہ کل سے یہی خبریں آ رہی تھی کہ یہ جمعرات کے روز ہے, جمعرات کو یا پھر سیٹرڈے کو یہ دوسرا راؤنڈ ہو سکتا ہے. اور اب یہ بات کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ اسلام آباد ہی میں ہوں گے, کیونکہ جی جی آ رہی. جی رائٹ. سو چلے میں جنرل نعیم لودھی صاحب کی طرف جاؤں گی. سر جی ڈاکٹر فرقان آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر فرقان آپ کی آواز بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹورشن ہے اس پہ. نیوز کے طور پر چل رہی ہے کہ 2 دن کے اندر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے سیکنڈ راؤنڈ شروع ہونے والا ہے, اور زیادہ تر جو ہے وہ پاکستان میں ہونے کے بارے میں یہ میڈیا, ٹرکش میڈیا بتا رہے کہ پاکستان میں یہ جو سیکنڈ راؤنڈ ہوگا, لیکن یہ 2 روز کے اندر ہونے کے, جو میں نے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا کہ کل سے یہی خبریں آ رہی تھی کہ یہ جمعرات کے روز ہے, جمعرات کو یا پھر سیٹرڈے کو یہ دوسرا راؤنڈ ہو سکتا ہے. اور اب یہ بات کلیئر ہوتی جا رہی کہ اسلام آباد ہی میں ہوں گے, کیونکہ رائٹ. سو جی آ رہی. جی ٹھیک ہو گیا. میں جنرل نعیم لودھی کی طرف جاؤں گی. سر ویری گڈ نیوز وچ وی آر ہیئرنگ, ہمیں بہت اچھی خبریں مل رہی ہیں, اور بڑی اچھی خوشائن خبریں ہیں. پاکستان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے جو اس وقت خبریں ہمیں مل رہی ہیں, موصول ہو رہی ہیں, اور ایگزیکٹلی جہاں دیکھا جائے
کہ جنرل آصم مونی فیلڈ مارشل کی جس طرح سے بات ہو رہی ہے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں بار بار؟ دیکھیں پاکستان کے لیے تو یہ اعزاز کی بات ہے ہی، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. یہ پوری دنیا نے سانس لیا ہوگا شکر کا، اور جو یہاں کے عرب ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے، انہوں نے جو سائے آف ریلیف ہوگا یورپ کے لیے بھی، اور پاکستان کے لیے تو ہے ہی ہے، کیونکہ پاکستان آپ کو پتہ ہے دو دوست ملکوں کے درمیان پھنسا بھی ہوا ہے ایک طریقے سے. یہ جو ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور ہمارا نیبر ایران ہے. تو یہ میرا اپنا خیال یہ کہ یہ جو اب بات چیت ہوگی اس میں ایک چیز تو لازمی ہوگی، باقی کچھ چیزوں کے امکان ہے. جو چیز فوری طور پہ ہونے کا امکان ہے وہ ہے یا تو یہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہوگا یا یہ اس سیز فائر کو پرماننٹ قرار دیا جائے گا. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ایکسٹینڈ ہوگا، کیونکہ جب تک باقی چیزیں ہو نہیں جاتی اس کو پرماننٹ سیز فائر میں کرنا مشکل ہے. اس کے بعد یہ جو نیوکلیر والی بات ہے جو کہ سب سے زیادہ سٹکنگ پوائنٹ ہے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پیش رفت ہونے کے امکانات ہیں، اور شاید یہ انڈیا بھی ملے کہ کچھ جو ان کے پیسے روکے ہوئے ہیں ایران کے وہ ریلیز ہوں، یا جو ان کے اوپر پابندیاں ہیں وہ نرم ہوں. تو یہ دو تین باتیں جو ہیں یہ، اور اس کا تعلق صاف ظاہر ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے پارشلی کھلنے یا ٹوٹلی کھلنے کے ساتھ ہوگا. تو یہ جو تین چار باتیں میں نے کہی ہیں ان کا بڑا کبھی امکان ہے کہ اگلے راؤنڈ میں یہ ہو جائے گا. ہاں ابھی بھی یہ نہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہیں بھی کہ ایک مکمل معاہدہ ہو جائے گا اور اس میں ساری چیزیں طے ہو جائیں گی، اس میں تو وقت لگے گا. لیکن یہ بذات خود بہت خوش آئند بات ہے کہ تسلسل موجود ہے، اور دونوں طرف اور بلکہ جتنے بھی لوگ انوالوڈ ہیں ہر جگہ اس بات کی خواہش موجود ہے کہ فوری طور پہ معاہدہ ہو کوئی نہ کوئی، چاہے وہ ٹیمپریری ہو، اس پہ بات چیت جاری رہے. اور کیوں نہ ہو، جب پوری دنیا تنگ ہے، یورپ، افریقہ، ایشیا، پھر بڑے ملک جو ہیں چائنا، خود امریکہ، اور ابھی تو اسرائیل نے بھی اپنا میرا خیال ہے جو پورا کر لیا جتنا وہ کام کرنا چاہ رہے تھے. تو ایران کی بھی بڑی بربادی ہوئی ہے، لیکن ان کے عزم کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ کھڑے ہیں. تو میرا خیال ہے ابھی کچھ نہ کچھ ہوگا، اور یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایران اس دفعہ کچھ لیے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گا. کچھ لیے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گا. بہت شکریہ جنرل رجائی نعیم لودھی صاحب، آپ کا دفاعی تجزیہ کار تھے. جاوید ملک صاحب سابق سفیر، بہت شکریہ. ڈاکٹر فرقان حمید سینئر صحافی ترکی سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس سے پہلے فواز چودھری سینئر سیاستدان ہمیں جوائن کر چکے تھے. ایک بہت خوش آئند بات ہے، پاکستان کہ دارالحکومت اسلام آباد کی اب پوری دنیا کی نظریں وہیں پر ہیں، اور جہاں پر مذاکرات اور میڈیٹر کا کام آپ کرتے ہیں، نہ صرف وہاں میڈیشن آتی ہے، ڈپلومیسی آتی ہے، وہیں پہ معاشی صورتحال بھی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ دنیا بھر کی اکانومیز کا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے، دنیا بھر کی بزنس کمیونٹی کا آپ کے اوپر ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اور پھر معاشی ایکٹیویٹیز بھی اس طرح جنم لیتی ہیں. اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے نہ صرف کلچرل ایکسچینج بڑھتا ہے، نہ صرف ڈپلومیٹک ایکسچینج بڑھتا ہے، بلکہ اکنامک ایکسچینج بڑھنے کے مواقع بھی بہت سارے شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی کی ایک ایسی کڑی کے جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو سعودی ولی عہد ہے محمد بن سلمان، انہوں نے جس طرح سے ابھی بات کی پاکستان کے حوالے سے، اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کو گارنٹی دی، اور جہاں ڈیفیسٹ آ رہا ہے پیسوں کا اس کے شارٹ فال کے لیے بھی انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے اسلامی بردر ملک نے کھڑے ہونے کی بات کی. تو یہ ساری پازیٹیو خبریں ہیں، پازیٹیو چینجز ہیں، پازیٹیو نیوز ہے پاکستان کے لیے، اور میرے خیال سے اس سے بڑھ کر کوئی اور اچھی بات نہیں ہو سکتی کہ ہمارے تعلقات پوری دنیا کے ساتھ اچھے ہوں، مضبوط ہوں، اور معاشی اعتبار سے بھی ہم گرو کریں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان صفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.